नाज़रीन कराम 2 जुलाई की सुबह को शामदीद कहते हैं। जून तो गुजर गया, जुलाई का महीना आ गया। बड़ी तवक्कुआत इस महीने से, हर महीने हम तवक्को लगाते हैं। तवक्को लगाने का मतलब है कि अंदाज़ा लगाते हैं कि खेल होगा, और खेल होगा तो हम तो तमाशा देखेंगे ना जी, और क्या करेंगे। इस कौम को अब ये तो फिक्र रही नहीं है कि हमने कहाँ जाना है और कहाँ रहना है और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बस इंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग जी। और आज तो अमेरिका के चीफ जस्टिस के बारे में छपा हुआ है, उनके एक फ़ैसले पर वहाँ तनकीद हो रही है, वो उस पर गुस्सा करने के बजाय इंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल ये भी एक तरीका होता है बड़े लोगों का, और हमारी कौम तो है ही बड़े लोगों की कौम। देते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, बहुत सारी खबरें। पहली खबर तो ये यंग डॉक्टर्स की है, नौजवान डॉक्टरों की है, जो हड़ताल पर थे कई दिनों से, 13-14 दिन से। तो हड़ताल तोड़ी नहीं उन्होंने। उनको परसों 2-3 दिन का वक्फा दिया गया था और कहा गया था कि अगर आपने ज्वाइन ना किया, अगर हड़ताल ख़त्म ना की, तो आपकी मुलाजमतें भी ख़त्म कर दी जाएंगी, नए लोग भर्ती कर दिए जाएंगे, फ़ौज से लोग लाकर उनको एमरजेंसी ड्यूटी पर दी जाएगा, क्योंकि मरीज़ों को बेवारस नहीं छोड़ा जा सकता, लावारस नहीं छोड़ा जा सकता, और आपको जेल में भी डाला जा सकता है और आपकी नौकरियां भी ख़त्म की जा सकती हैं, क्रैक डाउन हो सकता है। जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने परसों कुछ ये कहा था कि हम कोशिश करते हैं कि नौजवानों को मनाएं कि ये काम पर आएँ। कल रात को फिर वो सीन देखने में आया कि ठुड्डे मार कर दरवाजे तोड़े गए और नौजवान डॉक्टरों को पकड़ा गया। एक आध उसमें से विक्ट्री का निशान भी दिखा रहा था, अगर से चेहरे से मालूम होता था वो क्या महसूस कर रहा है। वो अब डॉक्टरों के ख़िलाफ़ और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक युद्ध शुरू हो गया है। दूसरे सूबों में तो आराम से बैठे हुए हैं सब डॉक्टर जी, पंजाब में क्यों कर रहे हैं और कौन करा रहा है और क्या कर रहा है। यहाँ की मराहत दूसरे सूबों से कम है। आज तक कंसिस्टेंटली किसी भी प्रोग्राम में टीवी के या किसी टॉक में वो अपना मुकदमा पेश नहीं कर पाए। पहला मौका है कि लोग मान नहीं रहे। एक तो ये चाहते नहीं कि मसीहा जो हैं वो ये कह दें कि हम मरीज़ों को नहीं देखेंगे। हाँ साहब, हम तो हड़ताल पर हैं, हम नहीं देखें, मरता है तो मरे, हम इसको नहीं देखेंगे। इतना सख्त रवैया मीडिया का भी, लोगों का भी, आवाम का कभी डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हुआ था। डॉक्टरों से लोगों को बहुत शिकायतें पैदा होनी शुरू हुई हैं 4-5 साल से, और इनके लहजे में भी एतमाद आना शुरू हुआ है। वो कहते हैं 5000 डॉक्टर चले गए सऊदी अरब, नौकरियां मिल गई चले गए। जब भी नौकरियां मिलती हैं क्या ये वतन की मोहब्बत में यहाँ रुक जाते हैं? आज इनकी तनख्वाह 1 लाख रुपया भी कर दो डॉक्टर की स्टार्ट की तो यहीं रहेंगे। भाई वो दिन याद करो जब 4000-5000 रुपया आपको मिला करता था। जी हाँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 4-5 हज़ार का दिया करते थे, इससे ज़्यादा देते नहीं थे। और बहुत सहूलतें भी डॉक्टरों को, सीनियर डॉक्टरों का तो छोड़िए जी। भाई ये है कि मैंने कहा कि आगा ये शौकत खान हॉस्पिटल में इलाज इतना महंगा क्यों है, तो वहाँ के एक डॉक्टर ने मुझे पूरा जो सर्वे करके बताया कि क्या खर्च पड़ता है। उसमें पहली बात ये थी कि इंडिया में एक डॉक्टर की तनख्वाह अगर 70,000 रुपया है, तो वही डॉक्टर उसी क्वालिफिकेशन का जब यहाँ आता है तो 4 लाख रुपया तनख्वाह लेता है जी। तो वो कहाँ जाता है? अस्पताल पर खर्च थोड़ा होता है, मरीजों की जेब पर जाता है। पाकिस्तान में इलाज महंगा इसलिए तो महंगा है जी। खैर वो तो एक बड़े डॉक्टरों की बात है। छोटे डॉक्टर जब आए हैं माशाल्लाह अच्छी तनख्वाहें हैं, आम सोसाइटी के सेगमेंट से उनको बढ़ के दिया जाता है। अब वो कहते हैं तनख्वाहें चलो ठीक है, अब आप आगे हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रमोशन कैसे होगी, 5 साल के बाद ग्रेड 17 में, 10 साल के बाद ग्रेड, जो भी वो कहते होंगे। साहब ये सबसे बड़ा खतरनाक इकदाम होगा अगर किया जाए। डॉक्टरों की प्रमोशन सीनियरिटी के बेस पे नहीं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन की बेस पे होनी चाहिए। उन्हें मुसलसल अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए जी। MCPS है यहाँ, FCPS है, मेंबर बन जाएं आप कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के, आप फेलो हासिल कर लें उसकी, आपकी उससे ज़्यादा कुछ एक स्ट्रक्चर तय हो कि जी आप ये करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी। सिर्फ आपकी सीनियरिटी की वजह से नहीं। कभी कभी कोई नालायक आदमी भी बैठ जाए, दाखिल हो जाता है, आगे जाके पता तो चले ना जी क्या उसने काम किया क्या काम नहीं किया जी। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो उसकी बेस क्वालिफिकेशन पर, मेरिट पे होगी, इस बात पे नहीं होगी कि आप कितने सीनियर हो गए हैं। और ख़ास तौर पर जिस अंदाज से इन डॉक्टरों ने, नौजवानों ने तकरीरें की हैं, उसको पसंद नहीं किया गया, बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। उनका लहजा बिल्कुल पोलिटिकल था, और लोग तो खैर पोलिटिकल डांडे भी मिलाते हैं, इसके पीछे से तारे हिलाने वाले होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन कोई हमदर्दी लोग जाहिर नहीं कर रहे डॉक्टरों के साथ। रात पकड़े गए हैं, लगता था कि ये तो इनएविटेबल है, होने वाला है।
آج اور تھوڑا سا ہوگا، نئے ڈاکٹر جب بھرتی کیے جائیں گے وہ ملازمتیں کر لیں گے. اس انتظار میں نہیں بیٹھیں گے کہ ہمارے لوگ ہڑتال پہ گئے تھے اور ان کو برطرف کر دیا گیا، وہ نوکریاں کر لیں گے. لڑکیاں انہوں نے بھرتی کر دی ہیں 4-4.5. آرمی سے میڈیکل کور کے لوگ آ گئے ہیں جی. 8, 10, 20, 15 دن کے بعد صورتحال سمودھ ہو جائے گی. لوگ وہ کہتے ہیں ہم ان کے لائسنس بھی منسوخ کر سکتے ہیں کہ یہ پریکٹس نہیں کر سکیں گے پاکستان میں، اور فورن امبیسیز کو بھی کہہ دیں گے کہ ان کو کوئی باہر کی نوکریاں نہ دی جائیں. کون دیتا ہے؟ سعودی عرب میں جا کے کر کے دکھائیں ایسی ہڑتال جیسی آپ یہاں کرتے ہیں. کوئی بولنے نہیں دے گا جی وہاں تو آپ کو. یہ سب کرنے کی باتیں، کہنے کی باتیں، اپنے وطن سے محبت، اپنے مریضوں سے محبت نہیں. یہ اوتھ کی وائلیشن ہے. پہلا چیز ہے کہ جو اوتھ کی انجینئر اگر بے ایمانی کرتا ہے یا کچھ کام کرتا ہے نا جی تو وہ مجرم تو ہے، لیکن یہ تو انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہو گیا ہے. اور یہ اب لوگ مریض کہتے ہیں ہر 10 دن کے بعد ہڑتال کر دیتے ہیں، ہر 10 دن کے بعد ہڑتال. مبالغہ ہے 10 دن کے لفظ میں، لیکن اکثر ہڑتال پہ آج وہ مطالبہ کل وہ مطالبہ، بہت کچھ منوا لیا. اب اور مزید کیا منوانا ہے؟ میرے خیال میں اٹس ٹو مچ. اس کو اب ختم ہونا چاہیے. دوسری طرف جنرل ایلن جو اساف کے یا نیٹو فورسز کے کمانڈر ہیں افغانستان میں، دوسری دفعہ پاکستان آئے ہیں، پھر جنرل کیانی سے ملے ہیں، پھر ان کی ہنار بانی خر سے ملاقات ہوئی ہے، پھر امریکہ سے کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ لگتا ہے کہ نیٹو سپلائی کھولنے کے بارے میں کوئی پاکستان اور ان کے درمیان معاہدہ طے پا جائے گا. کچھ گڑبڑیں بھی ہو رہی ہیں. آج ایک اخبار کی خبر یہ بھی ہے کہ افغانستان کے بارڈر پر ادھر سے ملیٹنٹ جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں، یا ادھر فوجوں کی کنسنٹریشن کوئٹہ کے قریب، اس کی کل خبر تھی ایک اخبار میں. اور یہ خبریں ملا کے بتاتی ہیں کہ ہمارے بارڈر ایریا میں کوئی بہت پرسکون علاقہ نہیں ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ کہتے ہیں ہم سلامتی کونسل میں جائیں گے. میں خود چلا جائے سلامتی کونسل میں، اور اگر ہماری سفارتی کوئی ہے، کور موجود ہے، دفتر خارجہ موجود ہے، تو اس کو وہاں فائٹ کرنا چاہیے. بلکہ انہوں نے جانا چاہیے کہ ادھر سے دیکھیں یہ آپ نے آتھورائز کیا ہوا اپنی فوجوں کو، صاف کی فوجوں کو، کہ ادھر وہ بارڈر کی نگرانی کیوں نہیں کرتے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، ادھر کے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے کس کام کے لیے ہیں؟ یہ ہمارا فرض تو نہیں ہے کہ جی ہم ان کو سنبھالتے پھریں، کرتے پھریں. وہ ہماری تو فوج ادھر ہوتی نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو آپ کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن ایک صورتحال یہ پیدا ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے جی. اب ایک بات اور آنی شروع ہو گئی ہے. اب غلام احمد بلور صاحب ہیں نا جی، ہمارے ریلوے کے چکا چک منسٹر، جو یہ چکا چک منسٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوتے دکھائی نہیں دیتے. اچھا کوئی بات ہوگی صاحب، ٹرینیں وقت پہ نہیں پہنچتی تو انتخاب وقت پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر ٹرینوں کے پاس تو پٹرول نہیں ہوتا، آپ کے پاس اثاثہ ہی نہیں ہے کچھ چیز جس کو دکھا کے آپ الیکشن میں جا سکے. ایک فلوک لگ گیا تھا کہ آپ کی پارٹی جیت کی 3 سیٹیں لیا کرتی تھی کہ ایک چھوٹے سے علاقے کے ساتھ. کیسے جیتا، کیا جیتا؟ مجھے تو اب ہر چیز پہ انٹرنیشنل سازش ہی نظر آتی ہے جی. 2-4 سال پہلے کہہ دیا تھا فلاں 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 پارٹیاں مل کر حکومت بنا سکتی ہیں، انہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے جی. کاف لیگ پہلے اس سے باہر تھی، پھر اس کو بھی شامل کر لیا گیا. اس میں ایک خاص سچویشن کی وجہ سے باہر تھی، شامل کر لیا گیا. آپ آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں 4-5 سال پہلے لکھے ہوئے کہ پاکستان کی یہ لبرل فورسز مل کر اگر حکومت بنائیں گی تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. وہ 4 سال 5 سال وقت کیا ہم نے، جس کو آپ بہتر حالات کہتے تھے، وہ کیا بہتر حالات تھے؟ تو یہ ساری جو کہتے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے، ہمارے کہتے ہیں مارچ میں الیکشن ہو. مطلب ان کا مطلب ہے پہلے الیکشن کی بات نہ کرو. وزیر اعظم نے کہا یہ الیکشن کا سال ہے. اچھا ان کے معنوں کو بھی یا غلط ماننے لے، انہوں نے کہا الیکشن کا سال ہے، اب چیف الیکشن کمیشنر مقرر کریں. نون لیگ کو دعوت دی ہے کہ آؤ بیٹھ کے باتیں کریں اور طے کریں کہ چیف الیکشن کمیشنر کون ہوگا. اب تو فخر الدین جی ابراہیم نے تو معذرت کر لی ہے، انہوں نے کہا میری اب عمر ایسی نہیں ہے کہ میں اتنا مشکل کام کر سکوں. اور ناصر اسلم زاہد صاحب جو ہیں، جیسے فخر الدین جی ابراہیم کراچی رہنے کی وجہ سے ان سے نیاز مندی ہے، ناصر اسلم زاہد صاحب کے ساتھ بھی نیاز مندی رہی ہے. اور جب 92 کا ملٹری ایکشن ہوا تھا تو رینجر والوں کو شکایت تھی کہ ہم پکڑ کے لاتے ہیں یا اگلے دن چھوڑ دیتے ہیں. چیف جسٹس تھے وہاں، بڑے چڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کے کیس بنا کے نہیں لاتے، میں کیا کروں؟ میں انصاف کے خلاف تو کسی آدمی کی آزادیاں سلب نہیں کر سکوں گا. کئی موقعوں پہ ان کے ساتھ مختلف سیمینار میں تقریر کرنے کا موقع ملا ہے. اور یہ بڑے کھڑے اور صاف آدمی ہیں جی، صاف ستھرے آدمی دکھائی دیتے ہیں، سخت ہیں، کوئی جھکنے والے نظر نہیں آتے. اب جو نام دیے ہوئے تھے مسلم لیگ نون میں سے، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے. اب کاف وہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ان کو بنا دو. اگر پیپلز پارٹی ان پہ ان کو شکایت تھی ان کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں تھی، فخر الدین ابراہیم کے بارے میں تھی، سبھی ناموں کے بارے میں. اگر وہ مان جاتے ہیں اور یہ کنسنسس کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو اچھا ہے. ورنہ کیا ہے؟ ورنہ کہانیاں آ رہی ہیں کہ جناب شاکر اللہ جان ہی رہیں گے، اور وہ رہیں گے تو وہ جو جس کو
پرائم منسٹر بنایا جائے گا، وہ پرائم منسٹر آنے کے بعد ایک پرابلم پیدا ہو سکتا ہے اور صدر اس کا حلف نہیں اٹھائیں گے تو رزلٹ کے طور پر تنانا ہو یا ہو وہ ایک فضا بدل سکتی ہے۔ اس کی بہت اس طرح کی خبریں جو ہے نا اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ ایک کالم میں نے بھی لکھا ہے، کل اس کی پہلی قسط چھپی تھی، آج دوسری قسط چھپی ہے، ایک پرائم منسٹر کے بارے میں ہے۔ میں نے خاص طور پر لکھا، ایک کالم تھا، اس کا ریفرنس دے کر میں نے اس شخص کا تجزیہ کیا ہے اور بتایا کہ یہ کون ہے، ذہین آدمی ہے لیکن ایسے جن کو پوری قوم ہی واقف نہ ہو ناموں سے، ان کو وہ نگران تو چل سکتا ہے لیکن نگرانی کا کام اگر لمبا کرنے کی خواہش ہو تو پھر شاید معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ اور نون لیگ نے بھی اس آفر کو کہا کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم کہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صلح صفائی ہو رہی ہے اور معاملہ جو ہے خیر عمران خان تو پھر کہہ رہے ہیں کہ نورا کشتی ہو رہی ہے، نون لیگ مسلم لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے مل کر آنے والے دنوں میں اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک آدھ چیز پہ انہوں نے بھی اتفاق کیا ہوا ہے، فلاں شخص کو بنا دیا جائے، ان سے بھی رائے لینی پڑے گی مسلم لیگ کو اور دوبارہ ان کے پاس جانا پڑے گا۔ اچھا انہوں نے ایک کل ظاہر ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھا جانا تھا، لاہور میں آئے ہوئے تھے جی، مجھے نہیں پتہ چلا آئے ہوئے تھے، یہ کن کو پتہ چلتا ہے، یہ ذرا ایک عجیب بات ہے۔ اچھا آئے ہوئے تھے یہاں آ کے انہوں نے اپنا بہت سی باتیں کی، جرنلسٹوں سے کی، تو ظاہر ہے کہ ایک بات پوچھی ہوگی کہ 12 جولائی، انہوں نے کہا 12 جولائی کو بتائیں گے یا 13 جولائی کو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ویسے ایک فکرہ ان سے منسوب ہوا اور تمام اخباروں نے اس کو امپورٹنٹ دی کہ ہم ایک تیسرے درجے کے مجسٹریٹ کے سامنے اپنے اول درجے کے صدر کو سامنے نہیں ڈال دیں گے۔ پہلے بھی فکرہ کہا جاتا ہے کہ تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کا مطلب ہے کہ وہ ہوتا ہے نا مجسٹریٹ درجہ اول، مجسٹریٹ درجہ دوم، مجسٹریٹ درجہ سوم، یہ فکرے بازی ان پہ بھی کرنی شروع کر دی انہوں نے، مارے جائیں گے بھائی۔ انہوں نے کہا تھرڈ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے اپنا فرسٹ کلاس، اپنا تو فرسٹ صدر جو ہے نا وہ نہیں پھینک سکتے۔ بعد میں ان کا خیال آیا کہ یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گئی، انہوں نے پھر رات کو وضاحت کی کہ یہ فکرے مس کوٹ ہوئے ہیں، وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، ان کو تو اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، وہ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اب اس کو چینج کیا گیا ہے، اب ایک آرڈیننس تو پاس کر دیا گیا ہے نا جی کہ اس پورے عرصے میں جس دن ان کی برطرفی کی ہے سپریم کورٹ نے، اور جب تک وہ اس کے باوجود حکمران رہے ہیں، اس پورے عرصے کے دوران جو ہیں جو بھی اقدام انہوں نے کیے ہیں ان کو ایک طرح سے قانون کے تحت جائز قرار دے دیا جائے، آرڈیننس پاس کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننس تو کیوں جاتا ہے نا جی، اب خواہش یہ ہے کہ جلدی اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس کو پاس کرا دیا جائے، جب تک وہ پاس نہیں ہوگا تب تک جو ہے نا بات آرڈیننس پہ رہے گی، اور پاس آسانی کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا، ویسے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ایک ایشو بنے گا کس تیزی کے ساتھ پاس کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آ جائیں گے بیچ میں اور وہ بھی اپنی کچھ طرفندیاں چلائیں گے جس کا الگ مزہ ہوگا اور الگ باتیں اس کے ذریعے ثابت ہوں گی۔